The Eye of Darkness, मौत की दस्तक पार्ट 20। हवा किसी जंगली जानवर की तरह आहिस्तगी से गरा रही थी। इसके दांत थे और वह इनकी अड़ियाँ चेहरों पर काट रही थी। इसकी सांसों पर बर्फीली थूक की फवार पड़ रही थी। 100% लंबी एक मंजिला बगैर खिड़की वाली इमारत में बस एक ही रास्ता बड़े आहनी गेट की सूरत में मौजूद था। इस गेट में कोई ताला या कीपैड नज़र नहीं आ रहा था। कोई ऐसा सुराग भी दिखाई नहीं दे रहा था जहां ताला खोलने वाला कार्ड डाला जा सके। मज़ाहिर गेट को सिर्फ अंदर से खोला जा सकता था, कैमरे से क्लियरनेस के बाद। जिस वक्त एलिट और टीना कैमरे के लेंस को घूर रहे थे, इस लम्हे गेट एक तरफ को सिरक गया। क्या ये डैनी था जिसने गेट खोला? एलिट ने हैरत से पूछा। या अंदर कोई दान नकोस्ता गार्ड इन्हें गिरफ्तार करने के लिए खड़ा था? दरवाजे के पीछे आहनी चादर का एक चैम्बर था। ये एक बड़ी लिफ्ट के साइज जितनी कैब थी। अंदरूनी हिस्सा इंतहाई रोशन और खाली था। टीना और एलिट ने दहलीज पार की। इनके पीछे कैब का दरवाज़ा विश की आवाज़ के साथ बंद हो गया। बाएं हाथ वाली दीवार के ऊपर 2 तरफा कैमरे नस्ब थे, लेकिन इस आहनी गेट के अंदर स्क्रीन पर ऐसे लहरें आ रही थी जैसे सिस्टम ख़राब हो। मॉनिटर के साथ शीशे का बना एक हैक था जिसमें विजिटर हाथ रखकर खड़े होते होंगे। ये हाथ कंप्यूटर स्कैन करके विजिटर की शिनाख्त करता होगा। एडिटर टीना ने हाथ इस जगह पर ना रखे, लेकिन कैब का अंदरूनी रास्ता एकदम खुल गया और वह अगले कमरे की तरफ भर गए। नीचे 20 वीडियो मॉनिटर लगे थे जो सब के सब ख़राब नज़र आ रहे थे और 2 बावर्दी अहलकार इनकी मुरम्मत के लिए सर खपा रहे थे। इनमें से निस्बतन कम उम्र आदमी ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इधर देखा और वह भौंच कर रह गया। एलिट ने इसकी तरफ पिस्तौल तान कर कहा, हिलना मत। लेकिन ये वाला गार्ड हीरो किस्म का इंसान था। इसकी बगली तरफ एक होलनाक रिवॉल्वर लटक रहा था और इसने तेज़ी से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया है। इसने पिस्तौल खींचकर ट्रैगर दबा दिया। खुशकिस्मती से डैनी यहाँ भी कामयाब रहा। पिस्तौल ने चलने से इनकार कर दिया। एलिट किसी को गोली नहीं मारना चाहता था। तुम्हारा असला बेकार है, उसने कहा। वो अपने पहाड़ी सफ़र वाले लिबास में पसीने से शराबूर था और दुआ कर रहा था कि डैनी ने शर्मिंदा ना होने दे। चलो ये काम जितना मुमकिन है आसान बनाते हैं। जब नौजवान गार्ड को यकीन हो गया कि पिस्तौल नहीं चलेगा तो इसने इसे एलिट की तरफ दे मारा। एलिट ने बचने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार कम थी। नतीजतन पिस्तौल इसके सर से टकरा वो आहनी दरवाजे के पीछे लुढ़क गया। टीना चिल्ला उठी। तकलीफ से आने वाले आंसुओं के पार से एलिट ने देखा कि गार्ड इसकी तरफ आ रहा था। चुनांचे इसने गोली चला दी। गोली इसके बाएं कंधे पर लगी और वह धर्म से नीचे गिर गया। इसके टेबल से टकराने के बायस गुलाबी कागजों का ढेर फर्श पर गिर गया और फिर वह इसी बेहंगम ढेर के ऊपर जा पड़ा। अपने आंसू से लुढ़कने की कोशिश करते हुए या लड़ने की कोशिश करते हुए एलिट ने दूसरे गार्ड पर पिस्तौल तान लिया जिसने अपना रिवॉल्वर निकाल लिया था। इसने भी गोली चलाई, लेकिन नतीजा पहले वाला निकला। अपना रिवॉल्वर एक तरफ रख दो और बैठ जाओ, खबरदार कोई मसला खड़ा मत करना। तुम यहाँ कैसे घुसे हो? मामर गार्ड ने असला एक तरफ फेंकते हुए पूछा। तुम हो कौन? फिक्र मत करो, एलिट ने कहा, बस बैठ जाओ। लेकिन गार्ड मिस रहा। तुम लोग आखिर कौन हो? इंसाफ, टीना ने कहा। रेनू से 5 मिनट की मुसाफत में मगरिब में हेलीकॉप्टर बर्फीली हवाओं से गुत्थम गुत्था था। सख्त खुश्क रेतली बर्फीले गाले हेलीकॉप्टर की वेंट स्क्रीन से टकरा रहे थे। पायलट जैक मॉर्गन ने जॉर्ज अलेक्जेंडर की तरफ देखा और कहा, यह सफ़र कठिन होगा। उसने नाइट विजन गूगल्स पहन रखी थी और इसकी आंखें नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी सी तो बर्फ़बारी है यार, अलेक्जेंडर ने कहा। तूफ़ान है जनाब, मॉर्गन ने तस्दीक की। तुम तो पहले भी तूफ़ान में हेलीकॉप्टर उड़ाते रहे हो, लेकिन ऐसे पहाड़ी सिलसिले, खाइयों और पर पेच रस्तों पर सफ़र मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। हम मुमकिन बनाएंगे इसे, अलेक्जेंडर ने टूटी हुई आवाज़ में कहा। मुमकिन है और हो सकता है नहीं भी, मॉर्गन ने कहा और दांत निकाले। लेकिन हम यकीन है कि हम किसी दिलचस्प सूरत का सामना कर रहे हैं। तुम पागल हो, अग्निशित से हैंसन ने आवाज़ लगाई। हम क्रीमिया में मंशियात के स्मगलरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कब करने वाले हैं? मॉर्गन ने कहा। वो मुझे चमगादड़ कहते हैं, मतलब मैंने घंटा घर में चमगादड़ें रखी हैं, वो हंसा। हैंसन की गोद में सब मशीन गन रखी थी। इसने इस पर धीरे से अपने हाथ ऐसे फेरे जैसे वो कोई औरत हो।
اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور تصور میں گن کو کھولا اور پھر جوڑا۔ اس کے پیٹ میں گریں پڑنے لگیں۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ دھیان میں ہیلی کاپٹر نہ آئے، خراب موسم اور آنے والے کسی برے لمحے کا خیال نہ آئے، دو افتادہ پہاڑی کھائی میں گرنے کا خیال۔ کم عمر والا گارڈ درد سے کرا رہا تھا، لیکن جہاں تک ٹینا دیکھ سکتی تھی زخم زیادہ مہلک نہیں تھے۔ گولی جسم میں زخم کرتی گزر گئی تھی۔ اس آدمی کے کندھے والا سوراخ واضح طور پر صاف تھا اور زیادہ خون بھی نہیں بہہ رہا تھا۔ تم زندہ رہو گے، ایلیٹ نے کہا۔ خدایا، میں مر رہا ہوں۔ نہیں، یہ تکلیف ضرور دے رہا ہے لیکن زیادہ خطرناک نہیں۔ گولی نے خون کی کسی بڑی شریان کو متاثر نہیں کیا، ٹینا نے جواب دیا۔ تمہیں اس کا احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بول رہا تھا۔ اگر تم خاموشی سے لیٹے رہو گے تو سب ٹھیک ہوگا، لیکن اگر تم زخم کو چھیڑو گے تو ہو سکتا ہے تم کسی ورید کو چھیڑ بیٹھو۔ ایسی صورت میں نتیجہ تمہاری موت کی صورت میں نکلے گا۔ شٹ، گارڈ نے کانپتے ہوئے کہا۔ سمجھے؟ ایلیٹ نے پوچھا۔ اس آدمی نے سر ہلایا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ پسینے میں شرابور تھا۔ ایلیٹ نے بڑی عمر والے گارڈ کو اچھی طرح کرسی کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ زخمی آدمی کے ہاتھ نہیں باندھنا چاہتا تھا، چنانچہ انہوں نے اسے قریبی کمرے میں بند کر دیا۔ تمہارے سر کا کیا حال ہے اب؟ ٹینا نے ایلیٹ کے سر پر ابھرنے والے گمر کو نرمی سے سہلاتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہو رہا ہے، یہ اپنا نشان چھوڑنے والا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہا۔ پریشان ہو؟ نہیں تو کیا ہر چیز دو دو نظر آ رہی ہے تمہیں؟ نہیں، وہ بولا۔ میں ٹھیک ہوں، اتنی زور سے چوٹ نہیں لگی، سر نہیں چکرا رہا، بس سر درد کر رہا ہے۔ چلو ڈینی کو ڈھونڈ کر یہاں سے نکالے۔ انہوں نے کمرہ پار کیا اور اس گارڈ کے پاس سے گزرے جس کو کرسی پر باندھ کر اس کا منہ بند کیا گیا تھا۔ ٹینا کے ہاتھ میں رسی اور ایلیٹ کے ہاتھ میں گن تھی۔ گھومنے والے دروازے جہاں سے وہ دونوں داخل ہوئے کہ مخالف سمت میں ایک اور عام سی وضع قطع والا کمرہ تھا جو دو راستوں کے سنگم کی طرف کھلتا تھا، جس کا پتہ ٹینا کو چند منٹ پہلے ہی چلا۔ کوریڈور پہلے بھی ویران تھا اور اب بھی مکمل سکوت، سفید ٹائل کا فرش، سفید دیواریں، تیز دھندیا روشنی۔ ایک راستہ بائیں طرف والے دروازے کی طرف 50 فٹ اور 50 فٹ دائیں طرف والے دروازے کی طرف پھیلا تھا۔ دونوں طرف مزید کئی دروازے تھے، سب بند۔ دائیں طرف 4 لفٹوں کا ایک مجموعہ بھی تھا۔ اس سے متصل حال ان کے سامنے سے شروع ہو رہا تھا۔ یہ گارڈ روم سے شروع ہو کر پہاڑ کے اندر کم از کم 400 فٹ اندر جاتا تھا۔ دونوں طرف دروازوں کی طویل قطاریں بھی تھیں۔ دیگر کوریڈورز بھی اسی طرح کھلتے تھے۔ انہوں نے سرگوشیوں میں گفتگو کی کہ تم سمجھتی ہو کہ ڈینی اسی فلور پر ہے؟ میں نہیں جانتی۔ شروع کہاں سے کریں ہم ہر کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ ان دروازوں کے پیچھے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں اور چند ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن سے ہمارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ یہاں سے زندہ نکلنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ وہ غیر فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہو گئے۔ وہ کبھی دائیں اور کبھی بائیں اور پھر کبھی سامنے کی طرف دیکھتے۔ 10 فٹ ہٹ کر ایک لفٹ کا دروازہ کھلا۔ ٹینا ایک راہداری کی دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ ایلیٹ نے پستول لفٹ کی طرف تان لیا لیکن باہر کوئی نہیں نکلا۔ یہ لفٹ ایسے زاویے پر تھی کہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اندر کون ہے۔ دروازے بند ہو گئے۔ ٹینا کے اندر یہ مایوس کن سوچ پیدا ہوئی کہ لفٹ کے اندر کوئی تھا جس نے ان کی موجودگی بھانپ کر دروازہ بند کر لیا اور اب دیگر افراد کو خبردار کرنے جا رہا تھا۔ ابھی ایلیٹ نے پستول والا ہاتھ نیچے بھی نہیں کیا تھا کہ لفٹ کا دروازہ پھر کھل گیا، پھر بند ہو گیا، پھر کھلا، پھر بند ہوا، پھر کھلا، پھر بند۔ ہوا ایک دم سرد ہو گئی۔ سکون کا سانس لیتے ہوئے ٹینا نے کہا، یہ ڈینی ہے، وہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ محتاط انداز میں اس طرف رینگتے گئے اور لفٹ کے اندر جھانکا۔ لفٹ خالی تھی۔ وہ اس میں سوار ہو گئے اور دروازے آپس میں جڑ گئے۔ اندر لگے انڈیکیٹر بورڈ کے مطابق وہ 4 منزلوں میں سے چوتھی منزل پر تھے۔ فرسٹ فلور اس عمارت کے نچلے حصے میں زیر زمین تھا۔ اس کیب کا کنٹرول اس وقت چلانا ممکن نہیں تھا جب تک اس میں متعلقہ ID کارڈ نہ ڈالا جائے، لیکن ٹینا اور ایلیٹ کو ڈینی کے ہوتے ہوئے ایسے کسی کارڈ کی ضرورت نہیں تھی۔ انڈیکیٹر لگے بورڈ پر نشان 4 سے 3 پھر 2 ہوا اور کیب کے اندر فضا اتنی زیادہ یک بستہ ہو گئی کہ ٹینا کے دان بجنے لگے۔ پھر آخری منزل پر دروازہ کھل گیا۔ وہ دونوں باہر نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے۔ ان کے پیچھے لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ ان کے گرد ہوا ایک دم پھر گرم ہونے لگی۔ 5 فٹ دور ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا اور ان سے گفتگو کی بھنک باہر سنائی دے رہی تھی۔ مردوں اور عورتوں کی ملی جلی آوازیں، نصف درجن یا اس سے زیادہ لوگ ان کی آوازوں سے تعداد کے تعین کی کوشش، لا یعنی الفاظ ہنسی۔ ٹینا جانتی تھی
कि अगर किसी ने इसे और एलिट को कमरे से बाहर आकर देख लिया तो इनकी मौत यकीनी थी। डैनी मशीनी अशिया को तो कंट्रोल करने के काबिल नजर आता था, लेकिन वो इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकता था, जैसा कि एक कार्ड ने किया और जिसको फिर मजबूरन एलिट ने गोली मार दी। अगर इनका सामना गजबनाक गार्ड के ग्रुप से हो जाता तो एलिट का एक पिस्तौल इन पर हमला करने के लिए ना काफ़ी था। फिर डैनी की तरफ दुश्मन के हथियार जाम करने के बावजूद एलिट और टीना इसी सूरत में भाग सकते थे जब अपने पीछे लाशों के ढेर लगा देते, और वो जानते थे कि ये काम करना इनके लिए मुमकिन नहीं था। करीबी कमरे से हंसने की आवाज़ आ रही थी और एलिट ने नरमी के साथ कहा, अब किस तरफ मैं नहीं जानती। इस मंजिल का हजम इतना ही था जितना कॉम्प्लेक्स में दाखिले के वक्त नज़र आता था, यानी 400 फुट से ज़्यादा एक साइड पर और 100 फुट से ज़्यादा दूसरी तरफ, यानी 40 से 50 हज़ार मुरबा फीट जगह की तलाशी। न जाने कितने कमरे थे, 40, 50, 60, 100 खाने। अभी टीना के अंदर मायूसी की लहर फैलना ही शुरू हुई थी कि हवा एक बार फिर यकबस्ता होने लगी। इसने अपने इर्द गिर्द देखा जैसे अपने बच्चे का कोई नामो निशान ढूंढ रही हो। और दोनों इस वक्त चौंक गए जब इनके सर पर लगी ट्यूबलाइट जलने बुझने लगी। पहली ट्यूब की बाएं तरफ लगी ट्यूब भी टिमटिमाई, फिर इसके आगे बाएं तरफ की, फिर तीसरी ट्यूब भी जली बुझी। और दोनों इन ट्यूबलाइट्स के साथ चलते एक जगह पहुंचे जहां लिफ्टें लगी थी। ये राहदारी एक एयर टाइट आनी दरवाजे पर इख्तिताम पसीर हुई। ऐसे दरवाजे आबदोज़ों में होते हैं। ये धाती टुकड़ा नरमी से चमका और रोशनी वहाँ मुनक्किस होने लगी। जैसे ही टीना और एलिट इस बैरियर के पास पहुंचे तो दरवाजे के एन वस्त में पहले जैसा हैंडल एकदम घूम गया और दरवाज़ा चल गया। क्योंकि इसके पास पिस्तौल था इसलिए वो पहले अंदर गया, लेकिन टीना भी इसके साथ ही थी। वो 40 ज़रब 20 फुट के मुस्ततील नुमा कमरे में थे। इसके इंतहाई आखिर में एक खिड़की दूसरी छोटी दीवार के वस्त में थी। वो खिड़की बज़ाहिर किसी कोल्ड स्टोरेज वॉलेट का मंजर पेश कर रही थी। ये धुंधली सफ़ेद थी। खिड़की के दाईं तरफ ऐसा ही एक और एयर टाइट दरवाज़ा था जिससे गुजर को अभी अभी यहाँ आए थे। बाएं तरफ चैम्बर में कंप्यूटर्स और दीगर आलात नस्ब थे। वीडियो स्क्रीनों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि एक नज़र में इनकी गिनती करना मुश्किल था। बेशतर स्क्रीन्स ऑन थी और डाटा ग्राफिक्स चार्ट्स और अदद शुमार का मुसलसल विर्द हो रहा था। सामने वाली दीवार के साथ मेज़ें नस्ब थीं जिन पर किताबें, फाइल, फोल्डर्स और कई नामालूम आलात पड़े थे। एक टेबल पर घुंघरियाले बालों और बड़ी मूँछों वाला आदमी बैठा था और तवील अलकामत और चौड़े शानों वाला 50 साल के लगभग उम्र का इंसान था, और इसने डॉक्टरों वाला सफ़ेद लिबास पहन रखा था। जिस वक्त वह अंदर घुसे इस वक्त वह एक किताब की वर्कगर्दानी में मसरूफ़ था। एक और क्लीन शेव आदमी जो सफ़ेद लिबास में था वह एक कंप्यूटर के सामने बैठा था और स्क्रीन पर नमूदार होने वाला डाटा पढ़ रहा था। दोनों आदमी इन दोनों को देख के हैरत से बुत बन गए। दोनों अजनबियों को अपने साइलेंसर लगे पिस्तौल पर लेते हुए एलिट ने कहा, टीना पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर दो और हो सके तो लॉक कर दो। अगर सिक्योरिटी को पता चल गया कि हम यहाँ हैं तो वो कुछ देर तक हम पर हाथ डालने के काबिल नहीं हो सकेंगे। टीना ने आनी दरवाजे को घुमाकर बंद कर दिया। अपने भारी भरकम वजन के बावजूद वो आराम के साथ घूम गया। इसने हैंडल घुमाकर इसके साथ लगे पिन अंदर घुसेड़ दी। अब कोई इस हैंडल को बाहर से नहीं खोल सकता था। कर दिया, टीना बोली। लेकिन वो आदमी कंप्यूटर को अलार्म बजाने के लिए हदायत देने के लिए लपका। हो सकता है कि ये डैनी अलार्म रोक दे या ना रोक सके। शशि एलिट ने गोली चला दी जिससे स्क्रीन हज़ारों टुकड़ों में तकसीम हो गई। वो आदमी चिल्लाया और व्हील चेयर के बोर्ड से दूर हटा दी। तुम लोग कौन हो? मैं वो हूँ जिसके पास गन है, एलिट ने फंकारते हुए कहा। अगर ये तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं तो मैं तुम्हें इसी तरह खामोश करा देता हूँ जैसे इस मशीन को चुप करा दिया। अब अपनी तशरीफ़ कुर्सी पर रखो वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूँगा। टीना ने एलिट को इस लहजे में बात करते कभी नहीं सुना था। वो इसके सर्द लहजे से थरथरा कर रह गई। वो इस वक्त एक सफाक और हर किस्म का काम कर गुजरने वाला इंसान लग रहा था। सफ़ेद लिबास वाला नौजवान आदमी भी मरूब नज़र आ रहा था। वो नीचे बैठ गया। इसका चेहरा जर्द पड़ गया। अच्छा ठीक है, एलिट ने दोनों आदमियों को मुखातिब करते हुए कहा, अगर तुम ताउन करोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसने पिस्तौल की नाल मामड़ आदमी की तरफ घुमाते हुए कहा, तुम्हारा नाम? कार्ल डोम्बे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ काम करता हूँ, डोम्बे ने सवाल पर बौखलाते हुए जवाब दिया। मेरा मतलब है तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? मैं रिसर्च साइंसदान हूँ। कैसी साइंस? मेरे पास बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की डिग्रियाँ हैं। फिर
ایلیٹ نے نسبتاً کم عمر آدمی کو مخاطب کیا۔ تم بولو۔ کیا بولوں؟ وہ آدمی روکھے لہجے میں گویا ہوا۔ ایلیٹ نے اپنا بازو آگے کیا اور پستول کے نال اس کی ناک کی طرف لگا دی، یا ناک کے ساتھ لگا دی۔ میں ڈاکٹر ذکریہ ہوں، وہ منمنایا۔ بائیولوجی؟ ہاں، بیکٹیریولوجی اور وائرالوجی میں اسپیشلائزیشن کر رہا ہوں۔ ایلیٹ نے پستول کو تھوڑا سا نیچے کیا، لیکن اس کا رخ اب بھی اس کی طرف تھا۔ ہمارے چند سوالات ہیں اور تم دونوں کے پاس ان کے جواب موجود ہیں۔ ڈاکٹر ڈومبے نے اپنے ساتھی کے ہیرو بننے کے ارادے سے قطعی متفق نظر نہ آتے ہوئے اپنی کرسی پر پہلو بدلا اور کہا، سوالات؟ کیسے سوالات؟ ٹینا ایلیٹ کی طرف بڑھی اور ڈومبے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، وہ کہاں ہے؟ کون؟ میرا بیٹا ڈینی ایونز۔ اس کی بات سے گویا بم پھٹ پڑا۔ ڈومبے کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ ذکریہ کو بھی ایسا لگا جیسے وہ عورت ان کے سامنے مر کے دوبارہ زندہ ہو گئی ہو۔ میرے خدا، ڈومبے نے کہا، تم یہاں کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ذکریہ نے پوچھا۔ تم نہیں پہنچ سکتے، ہرگز ممکن نہیں، لیکن مجھے یہ ممکن لگتا ہے، ڈومبے نے کہا۔ دراصل اچانک یہ سب ناگزیر ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب دھند اتنا گندا ہے کہ اس کا انجام تباہی کی صورت میں ہوگا۔ اس نے ایسے ٹھنڈی سانس پڑی جیسے اس کے کندھے سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں تمہارے تمام سوالوں کا جواب دوں گا مسز ایونز، ذکریہ نے جذبزب ہوتے ہوئے ڈاکٹر ڈومبے سے کہا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ارے کیوں نہیں؟ ڈاکٹر نے بھی ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو چپ کے بیٹھ کر خود سن لو، تمہیں حیرت ہوگی۔ تم نے وفاداری کا حلف لیا ہے، ڈاکٹر ذکریہ نے یاد دلایا۔ رازداری کا حلف۔ اگر تم انہیں کوئی معلومات دیتے ہو، اسکینڈل، عوامی غیظ و غضب، فوجی رازوں کا افشاں، وہ کانپ رہا تھا، تم ملک کی غدار ہوگے۔ نہیں، ڈومبے نے کہا، میں اس تنصیب کا غدار ہوں گا، ہو سکتا ہے میں اپنے کولیگز کا بھی غدار ہوں گا، لیکن ملک کا ہرگز نہیں۔ میرا ملک نقائص سے پاک نہیں، لیکن وہ جو کچھ ڈینی ایونز نے کیا گیا یا جو کچھ اس کے ساتھ کیا گیا وہ میرے ملک کی شان نہیں۔ تمام پروجیکٹ چند پاگلوں کے ذہن کی پیداوار ہے۔ ڈاکٹر تماگوچی جنونی نہیں، ڈاکٹر ذکریہ نے ایسے کہا جیسے خود اس کی ذات پر حملہ کیا گیا ہو۔ بالکل ہے، وہ بھی ہے، ڈومبے نے کہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ ابدیت سے ہمکنار ہونے والا عظیم سائنسدان ہے جس نے شاندار کارہائے نمایاں انجام دیے ہوں۔ اس کے ارد گرد کئی لوگ ہیں، کئی لوگ جو اسے تحفظ دے رہے ہیں، ریسرچ اور سیکیورٹی دونوں۔ وہ سب بھی جنونی ہیں۔ جو لوگ ڈینی ایونز سے کیا گیا یا جو سلوک ڈینی ایونز کے ساتھ کیا گیا وہ کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی کا راز نہیں پا سکیں گے۔ یہ بیمار ذہنیت ہے اور میں بھی اس جرم میں شریک ہوں۔ اس نے ٹینا کی طرف دیکھ کر کہا، پوچھو سوال۔ نہیں، ذکریہ نے کہا۔ الو کے پٹھے۔ ایلیٹ نے ٹینا کے پاس باقی ماندہ رسی پکڑی اور پستول اسے تھما دیا۔ میں ڈاکٹر ذکریہ کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھتا ہوں تاکہ ہم سکون کے ساتھ ڈاکٹر ڈومبے کی کہانی سن سکیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے تو اڑا کر رکھ دینا۔ فکر نہ کرو، میں گریز نہیں کروں گی، ٹینا نے کہا۔ تم مجھے نہیں باندھ سکتے، ذکریہ نے کہا۔ ایلیٹ مسکراتے ہوئے رسی پکڑ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ یک بستہ دیوار ہیلی کاپٹر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے نیچے جانے پر مجبور کیا۔ جیک مورگن ہوا سے لڑ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کو متوازن کیا اور چند منٹ اوپر لے جانے کی کوشش کی۔ اوہ، پائلٹ نے کہا، یہ ایسے ہے جیسے جنگلی گھوڑا بھپڑ گیا ہو۔ ہیلی کاپٹر کی تیز روشنی میں آگے برف کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مورگن نے اپنی نائٹ ویژن اینک اتار لی۔ یہ سراسر حماقت ہے، ہینسن نے کہا۔ ہم کسی عام طوفان میں پرواز نہیں کر رہے، یہ خوفناک ہے، ہینسن کو نظر انداز کرتے ہوئے الیگزینڈر نے کہا۔ مورگن کمینے، میں جانتا ہوں تم ایسا کر سکتے ہو سکتا ہے، مورگن نے کہا۔ کاش میں بھی تمہاری طرح اتنا خوش گماں ہوتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں بالواسطہ طریقے سے اس طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اگلی وادی سے مڑتا ہوں تاکہ ان طوفانی تھپڑوں سے بچ سکوں۔ یہ قاتل ہیں، اس سے ہمیں تھوڑا وقت زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن اس طرح ہمیں کم از کم لڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر ہیلی کاپٹر کے پر روٹر جم نہ جائیں تو۔ اس وقت برفیلی ہوا کا ایک ایسا تھپڑ اسکرین پر لگا کہ ہینسن کو لگا جیسے کسی نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی ہو۔
دوسری جانب ذکریہ اس فلور پر بندھا پڑا تھا، اس کا منہ بھی بند تھا۔ وہ غصے اور نفرت کے ساتھ ان کو گھور رہا تھا۔ یقیناً تم پہلے اپنے لڑکے کو دیکھنا پسند کرو گے، ڈومبے نے کہا، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ یہاں کس لیے لایا گیا۔ وہ کہاں ہے؟ ٹینا نے بے صبری سے پوچھا۔ آئسولیشن چیمبر میں، ڈومبے نے کمرے کے عقبی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ چلو آؤ۔ وہ بڑے شیشے کی دیوار کی طرف گیا جہاں اب دھند کے تھوڑے سے نشان باقی رہ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ٹینا بے جان سی ہو گئی۔ وہ دیکھنے سے خوف زدہ تھی کہ انہوں نے ڈینی کا کیا حال کیا ہوگا۔ خوف کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی اور پاؤں کے راستے فرش پر سرایت کر گئی۔ ایلیٹ نے اس کے کندھے کو چھوا۔ انتظار کرنا بند کرو۔ وہ پہلے ہی لمبے عرصے سے ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ طویل عرصے سے تمہیں پکار رہا ہے۔ اس نے ایک قدم لیا، پھر دوسرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ جانتی وہ کھڑکی کے پاس تھی، ڈومبے کے پہلو میں۔ آئسولیشن چیمبر کے وسط میں ایک ہاسپٹل بیڈ پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد عام میڈیکل آلات اور کئی پراسرار الیکٹرانک مانیٹرز پڑے تھے۔ بیڈ پر ڈینی پشت کے بل پڑا تھا۔ اس کے جسم کا بیشتر حصہ ڈھکا ہوا تھا، لیکن سر تکیے پر اونچا تھا اور اس کا رخ کھڑکی کی جانب تھا۔ اس نے بیڈ کی جانبی حصے سے ٹینا کو دیکھا۔ ڈینی، اس نے نرمی سے پکارا۔ اس کے اندر یہ غیر منطقی خوف تھا۔ مبادا اس نے زور سے پکارا تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ کمزور اور بے جان سا تھا۔ وہ 12 سال سے بڑا نظر آیا، بلکہ وہ کمسن برا لگ رہا تھا۔ یہ مفلوج ہے۔ پچھلے 6 یا 7 ہفتوں سے اسے صرف مائع خوراک دی جا رہی ہے اور وہ بھی کم مقدار میں، ڈاکٹر ڈومبے نے بتایا۔ ڈینی کی آنکھیں عجیب تھیں، ہمیشہ کی طرح سیاہ، بڑی اور گول، ہمیشہ کی طرح، لیکن یہ خالی تھیں۔ غیر صحت مندانہ سیاہ ہلکے تھے۔ یہ ویسی نہیں تھی جیسے کہ ہمیشہ تھیں۔ وہ یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ آنکھیں دنیا کی دیگر آنکھوں سے کس طرح مختلف تھیں، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں ڈینی کی نظروں سے ملی، ٹینا کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ اور خوفناک جذبہ ترحم محسوس کیا۔ ڈینی نے پلکیں چپکائیں اور گویا انتہائی تکلیف اور بے پناہ کوشش کے ساتھ اس نے ہاتھ چادر سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا بازو استخوانی اور کسی بے جان چھڑی جیسا تھا۔ اس نے یہ ہاتھ بیڈ ریلنگ کی سوراخوں کے درمیان ڈالا اور اپنا کمزور ہاتھ بے چینی کے ساتھ کھولا، جیسے شدت کے ساتھ ماں کے پیار کا منتظر ہو۔ ٹینا نے کامتی آواز کے ساتھ ڈومبے کو کہا، میں اپنے بچے کے پاس ہونا چاہتی ہوں، اسے تھامنا چاہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ کھڑکی سے آگے کمرے کو جانے والے ایئر ٹائٹ آہنی دروازے کی طرف بڑھنے لگی، ایلیٹ نے کہا، یہ آئسولیشن چیمبر میں کیوں ہے؟ کیا یہ بیمار ہے؟ ابھی نہیں، ڈومبے بولا۔ وہ دروازے پر رکا اور اس کی طرف مڑا۔ بظاہر وہ ان کو جو تفصیل بتانے والا تھا اس سے پریشان تھا۔ فی الوقت وہ مسلسل بھوکا رہنے کی وجہ سے موت کے دہانے پر ہے، کیونکہ اس کے معدے میں خوراک گئے ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن اسے کوئی بیماری نہیں۔ وہ کافی عرصے تک بیمار رہا، لیکن ابھی نہیں ہے۔ وہ ایک منفرد بیماری کا شکار ہے، لیبارٹری میں انسان کی بنائی بیماری۔ یہ واحد انسان ہے جس بیماری میں بچا ہے۔ اس کے جسم میں قدرتی اینٹی باڈی ہے جس نے اس کی مخصوص وائرس سے لڑنے میں مدد کی، اگرچہ یہ مصنوعی جراثیم ہی ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جس نے ڈاکٹر تماگوچی کو مسحور کیا۔ وہ اس پروجیکٹ کا ہیڈ ہے۔ ڈاکٹر تماگوچی نے ہمارا جینا مشکل بنا دیا تھا، تاہم کہ ہم نے وہ اینٹی باڈی دریافت کیا اور یہ معلوم کیا کہ یہ بیماری کے خلاف مؤثر کیوں کر ہے۔ لازمی بات ہے، جب یہ حقیقت آشکار ہوگی تو تماگوچی نے فیصلہ کیا کہ وہ تباہی کے خلاف ڈینی کی صلاحیت کا امتحان لے گا۔ تقریباً گزشتہ 2 ماہ سے ہم بار بار جراثیم اس کے جسم میں داخل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کب تک وائرس کو چاٹتا ہے اور کب وائرس اسے آخرکار چاٹ لے گا۔ تو میں بتا دوں کہ اس وائرس کی کوئی مستقل مدافعت نہیں ہے۔ یہ گویا گلے کی سوزش، عام بخار یا کینسر جیسی بیماری ہے جو آپ کو بار بار ہو سکتی ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو پہلی بار اسے شکست دے لیں گے۔ اگر ڈینی نے وائرس کو 14ویں بار ہرایا، یعنی آج ڈینی نے وائرس کو 14ویں بار ہرایا ہے۔ ٹینا دہشت زدہ سی ہو کر رہ گئی۔ ڈومبے نے کہا، اگرچہ ہر گزرتے روز کے ساتھ ڈینی کمزور ہو رہا ہے، لیکن یہ پہلے سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرس پر حاوی ہو جاتا ہے، لیکن یہ کامیابی سے نچوڑ لیتی ہے، یوں بیماری سے بلاواسطہ طور پر مار رہی ہے۔ یہ سے اس کی طاقت نچوڑ کر مار رہی ہے۔ اس وقت یہ بالکل صاف اور جراثیم سے پاک ہے۔ کل یہ لوگ ایک بار پھر
گندی سرنج اس کے جسم میں داخل کرنے والے ہیں۔ میرے خدا، ایلیٹ نے دھیرے سے کہا۔ میرے خدایا! غصے اور قہر کے ساتھ ٹینا نے ڈومبے کو گھورا۔ میں نے جو سنا اس پر یقین نہیں آ رہا۔ خود کو سنبھالو، ڈومبے نے کہا۔ ابھی تو تم نے پوری تفصیل کا نصف حصہ بھی نہیں سنا۔ وہ ان سے مڑ کر دوسری طرف گیا اور آہنی دروازے پر لگے پہیے کو گھمایا اور بیریئر کو اندر کی طرف دھکیلا۔ ٹینا نے خوفناک حد تک کمزور بچے کو دیکھا تو اس نے خود سے کہا وہ روئے گی نہیں۔ ڈینی اسے روتا نہیں دیکھنا چاہتا، وہ محبت، توجہ اور تحفظ چاہتا ہے۔ اس کے آنسو بچے کو پریشان کر سکتے ہیں اور اس کی ظاہری حالت بتاتی تھی کہ وہ ذرا سی ذہنی پریشانی بچے کو ہلاکت میں ڈال سکتی تھی۔ اب جب وہ بیڈ کے پاس پہنچی تو اس نے اتنی زور سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا کہ اس نے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس کیا۔ اس نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنی آنکھیں خشک رکھنے کے لیے اپنی تمام تر قوت ارادی بروئے کار لانے کی ضرورت تھی۔ ماں کو قریب آتے دیکھ کر ڈینی خوش ہو گیا اور اپنی قابل رحم حالت کے باوجود اس نے نحیف آواز میں وجود کو سمیٹا اور بیٹھ گیا اور ماں کو پکارا۔ اس نے بیڈ کی ایک نکڑ کامتے ہاتھ سے تھامتے ہوئے اشتیاق کے ساتھ دوسرا ہاتھ ٹینا کی طرف بڑھا دیا۔ ٹینا نے آخری چند قدم تھم تھم کے اٹھائے۔ سینہ دھونکنی کی طرح چل رہا تھا، گلا خشک تھا۔ وہ اپنے بچے کو پھر سے دیکھ کر نہال ہو گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ یہ سوچ کر کام گئی کہ ڈینی اب محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ جب دونوں ماں بیٹے کے ہاتھ ٹکرائے تو ڈینی کی انگلیاں سختی کے ساتھ ماں کی انگلیوں کے گرد پیوست ہو گئیں۔ تمام تر تکلیف، درد، غصے اور خوف کے باوجود اپنے اندر کہیں گہرائی میں ڈینی نے اپنی ماں کے لیے مسکراہٹ محسوس کی۔ یہ اصل میں کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، یہ ایک علامتی مسکراہٹ تھی، ایک بھوت کی مسکراہٹ۔ وہ اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی۔ ماں! ٹینا بمشکل اس کی کمزور کھرکھراتی آواز پہچان پائی۔ ماں! سب ٹھیک ہے میرے بچے، وہ بولی۔ وہ کانپنے لگا۔ سب ختم ہو گیا ڈینی، اب سب ٹھیک ہے۔ ماں! ماں! اس کے چہرے پر کھنچاؤ آ گیا اور اس کی دلیرانہ مسکراہٹ تحلیل ہو گئی اور اس کے منہ سے دکھ بھری کرا نکلی۔ اوہ ماں! ٹینا نے بیڈ کے گرد لگی ریلنگ نیچے پھینکی اور نہایت احتیاط کے ساتھ بچے کو اپنی بازوؤں میں اٹھا لیا۔ وہ کپڑے کی گڑیا لگ رہا تھا جس پر زندہ مخلوق ہونے کا گمان ہو رہا تھا۔ اب اس خوش و خرم متحرک لڑکے کا شائبہ تک نہیں مل رہا تھا جو وہ پہلے کبھی تھا۔ پہلے وہ اس کو گلے لگانے سے ڈری، مبادا وہ بکھر جائے، لیکن اس کے برعکس بچہ بہت زور سے اس کے ساتھ چمٹ گیا اور وہ ایک بار پھر اس تباہ حال جسم میں اس کی طاقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کامتے اور سسکیاں لیتے ہوئے بچے نے ماں کے گردن پر اپنا چہرہ رکھا اور ٹینا نے اپنی جلد پر اس کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی۔ ٹینا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، لہٰذا اس نے اپنے آنسوؤں کے آگے لگا بند ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا اور جب اس نے ایک ہاتھ سے ڈینی کو عقب سے دبایا تو اسے محسوس ہوا وہ کتنا نحیف تھا۔ ہر پسلی اور جوڑ اتنا نمایاں تھا کہ اسے لگا کہ ہاتھوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ اٹھایا ہے۔ جب ٹینا نے اسے اپنی گود میں لیا تو اس کے جسم کے ساتھ لگی تاریں بھی حرکت کرنے لگی۔ جب اس کی ٹانگیں چادر سے باہر نکلیں اور چادر نیچے سرک گئی تو ٹینا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جسم کتنا استخوانی تھا۔ گوشت کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ روتے ہوئے اس نے اسے پچکارا، سہلایا اور بتایا کہ وہ اسے پیار کرتی ہے۔ ڈینی زندہ تھا۔